ज़मीं खनकती रही हम्म, और घटा ने कुछ न कहा। आहा, ज़मीं खनकती रही और घटा ने कुछ कुछ न न कहा। कहा। गली तक आके भी काली बला ने वाह कुछ न वाह कहा। वाह, गली तक आके भी काली बला ने कुछ कुछ न न कहा। कहा। कहाँ बुझे वो दरीचों से झांकते चेहरे, आहा, कहाँ बुझे वो दरीचों से झांकते चेहरे। पलट के आई तो बादे सबा ने सबा ने कुछ कुछ न न कहा। कहा। क्या कहने। अजब है कहते सदा भी कि जब गिरे हम लोग, आहा, अजब है कहते सदा भी कि जब गिरे हम लोग, इधर उधर से किसी हम नवा ने कुछ कुछ न न कहा। कहा। क्या कहने। शायरी एक साइंस नहीं है, शायरी एक तरक्याती काम नहीं है। शायरी जो है वो बराह रास्त उस तरह मुआशरे को तब्दील नहीं करती। हाँ, ये बहुत लंबे अरसे में किसी कौम की तहजीब को, उसकी सकाफत को, उसके मिजाज को बदलने में या बनाने में बहुत अहम किरदार रखती है। अब फैज़ अहमद फैज़ के पास कौन सी इतनी वैरायटी है? यानी फैज़ अहमद फैज़ क्या 100 मौज़ूआत लेकर आते हैं? नहीं, वो तरक्की पसंद हैं और अपने नज़रिए से कमिटेड हैं। लेकिन जब भी हम फैज़ ज़हन में आता है या फैज़ को पढ़ते हैं या उसको याद करते हैं, तो एक मुकम्मल आदमी, जी, यानी शायरी और शख्सियत दोनों यकसां और उसमें आर्ट भी, वो चीज़ हमें नज़र नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के खुसूसी अदबी प्रोग्राम हम सुखन के साथ आशिक हुसैन आशिक हाजिर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के वसातत से मुल्क भर से नामवर शोरा और अदीबों की आवाज़ को आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू अदब के मायनाज शायर, 6 किताबों के मुसन्निफ़, 5 गज़लिया और एक मनक़बत पर मुश्तमिल किताब के मुसन्निफ़ जनाब तालिब हुसैन तालिब हमारे साथ हैं। तालिब हुसैन तालिब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, नस्ल नू के नुमाइंदा शायर हैं। गज़लिया शायरी में उनका एक ख़ास मुक़ाम व मर्तबा है। सबसे पहले मैं तालिब भाई आपको इस खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। खुश रहें, सलामत रहें। और हमारे जो प्रोग्राम है, जो अदबी तुलबा इसको बड़े शौक़ से देखते हैं, इस हवाले से ये सवाल हम अक्सर व बेशतर हमारे मेहमान हैं उनसे करते हैं कि आप शायरी कब से कर रहे हैं और इसकी बुनियादी मुहर्रिकात क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। 1995 की बात है, यानी 8वीं जमात पास करने के फ़ौरन बाद ये मुझे एहसास हुआ कि मैं लिख पढ़ ही सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बहुत मुख्तसरन ये कि जैसे ही वो कोर्स की किताबें मिलती थीं तो उसमें उर्दू, अंग्रेज़ी, पाकिस्तान माशरती उलूम उसे कहते थे उस ज़माने में, इस्लामियात, ये स्कूल में जाने से 1 हफ़्ता पहले ही मैं पढ़ लेता था। और फिर उर्दू के पर्चे में और इन दूसरे पर्चों में उस्ताद साहब जो है वो मुझे किसी के साथ बैठने नहीं देते थे, और मेरा जुमला या मेरी जो भी चीज़ उसकी दोहराई की इजाज़त नहीं थी, वरना नंबर काट लिए जाते थे। और 7वीं जमात ही से मैंने बलूचिस्तान लाइब्रेरी में वो कार्ड बनवा लिए थे, तो मैं किताबें पढ़ता रहता था। तो ये तब की बात है 1995, और इसी सर्दियों में इत्तेफाक की बात है शब बारात, तो ऐन सर्दियों में और बर्फ़ भी पड़ी हुई, तो चांदनी चिटकी हुई, तो मैं और मेरे 2 दोस्त क्लास फेलो मेरे, एक का नाम मोहम्मद अली, एक मोहम्मद हसन, जो सानह इमाम बारगाह में फिर शहीद भी हुए। तो हमने कहा कि भाई शब बारात है और महफ़िल होती थी उस ज़माने में, आज भी होती है कोयटा में, बड़ी शानदार मनक़बत की महफ़िल है। तो हम गए और अल्लाह बख्शे, दर्जात बुलंद करे, कैसर बारवी साहब, क्या मरसिया गो शायर थे, क्या कसीदे लिखते थे, मनक़बतें, वो आए हुए थे उस महफ़िल में। तो वहाँ दरअसल इस नीयत से हम गए थे कि उस्ताद की तलाश की जा सके। वहाँ फिर हमने हमारी निगाह इंतखाब फ़िदा हुसैन नौशाद साहब पे, अल्लाह बख्शे मेरे उस्ताद, उन पर ठहरी। तो उनके साथ फिर हमने बाद में रब्ता किया। तो हर हफ्ते और इतवार की रात उनके यहाँ घर पे एक बैठक होती थी उनकी अलग से इसी शायरी और उसके लिए। वो नोहे खान भी थे, नोहे लिखते भी थे, शायरी भी करते थे, गज़लें भी लिखते थे। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, यानी 1995 8वीं जमात से। जज़ाकल्लाह। ये बता दीजिए कि ख़ानदान में आपसे पहले भी कोई शायर था, या ये शेर व अदब से दिलचस्पी का आपको घर से कोई तहरीक मिली, या ये नेचुरल है। मेरे नाना जो है वो मौलवी थे, और मेरे एक मामू जो है वो भी शहीद हुए अमान आरिफी के नाम से। तो वो लिखते थे, लेकिन उनसे बराह रास्त मुझे कुछ नहीं मिला। बाकी मेरे अपने वालिदैन और मेरा एक ही भाई जो गूंगा बहरा है, तो घर में ऐसी कोई फ़ज़ा इल्मी नहीं थी।
بلکہ یوں کہہ لوں کہ میرے پورے خاندان میں ایسی فضا موجود نہیں تھی. بس یہ اللہ کی دین ہے. شاعری گو کی ایک قدرتی عطا ہے. معاشرہ سازی میں شاعری کا کتنا کردار ہے؟ ہاں بہت اچھا، لیکن مسئلہ ایک دیکھنا پڑے گا کہ ہم شاعری ایک سائنس نہیں ہے، شاعری ایک ترقیاتی کام نہیں ہے. شاعری جو ہے وہ براہ راست اس طرح معاشرے کو تبدیل نہیں کرتی. ہاں یہ بہت لمبے عرصے میں کسی قوم کی تہذیب کو، اس کی ثقافت کو، اس کے مزاج کو بدلنے میں یا بنانے میں بہت اہم کردار رکھتی ہے. لیکن براہ راست اس سے اگر آپ کہیں کہ بھائی 5 سال 10 سال جو ہے شاعر یوں کہیں گے یا ایسا کہیں گے تو اس سے کوئی براہ راست تبدیلی آئے گی، تو ایسا نہیں ہوتا. یہ دراصل طبیعتوں کو تہذیب یافتہ بنانے میں، نرم کرنے میں، ان کو بحث و مباحثہ اور برداشت و تحمل سکھانے میں، اور آپ کے ارد گرد جو ایک خوبصورت دنیا ہے، ایک فطرت ہے، ایک موسیقی ہے، ایک رنگ ہے، ان کے ذریعے طبیعتوں کو نرم کرنے اور اس توسط سے انسانوں کو آپس میں ملا کر ہم نگاہ بنانے میں یہ بڑا کردار ادا کرتی ہے. زبردست. طالب بھائی، ادب میں مختلف تحریکیں چلیں کلاسیکی عہد سے لے کر آج کے عہد تک. تو آپ ان تمام تحریکوں میں کلاسیکی عہد، رومانوی عہد، اس کے بعد جدید اور ترقی پسند عہد، ان تمام عہد میں آپ کس عہد کو اہم قرار دیتے ہیں شاعری میں؟ پھر وہی مسئلہ ہے کہ ہم ایک زمانے کو دوسرے زمانے پر منطبق نہیں کر سکتے. یہ کلاسیکی دور کے اپنے تقاضے تھے. اس زمانے کی تہذیب، اس زمانے کی ثقافت، اس زمانے میں زبان کا مزاج اور زبان کی پرورش جو ہو رہی تھی وہ ایک الگ تقاضا رکھتی تھی. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ آپ سمجھ لیں شاید ہی 0.2% لوگ خواندہ تھے. براہ راست خواندگی معاشرے میں نہیں تھی. اسی لیے طبقہ شعراء کو یا ادبا کو اشرافیہ میں سمجھا جاتا. سردار کے گھر والے، بادشاہ، وزیر، کچھ ہی لوگ ہوں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے یا وہ جو مدرسوں میں پڑھاتے تھے. اس کے علاوہ عام لوگوں کو طبقہ اشرافیہ میں شامل ہونے کے لیے وہی کچھ مذہبی کتابیں، قرآن، تجوید، تفسیر، حدیث، منطق، حکمت اور اس کے sاتھ شاعری اور موسیقی، اس طرح کی چیزیں سیکھنی لازمی ہوتی تھی تاکہ وہ طبقہ اشرافیہ میں گردانے جا سکے. تو بہرحال یہ کلاسیکی پیریڈ کا اپنا تھا. اور آپ دیکھتے بھی ہیں تاریخ میں کہ بہادر شاہ ظفر ہو یا اس سے پہلے کہ میر صاحب کہہ لیں، آپ انیس کو دیکھ لیں، کہ جو دربار میں رسوخ پا سکتے تھے، شیخ ابراہیم ذوق وغیرہ، ان کو قبولیت عام کا درجہ ملتا تھا. نذیر اکبر آبادی اور دوسرے ان کو نہیں ملتا تھا، بلکہ ان کو ایک بازاری قسم کا شاعر گردانا جاتا تھا. تو کلاسیکی دور اپنا وہ ایک مزاج رکھتا تھا. آج لازمی ہے ہم اس کلاسیکی دور میں نہیں ہیں. پھر 19ویں صدی میں ایک انقلاب فرانس 1.5 صدی پہلے گزر چکا ہے، اس کے اثرات آتے ہیں. اور یہاں پہ چونکہ بر صغیر میں بھی وہ ولندیزی اور انگریز اور فرانسیسی اور یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، اور ان کے اثرات بھی آ چکے ہیں. یعنی ایک نئی تہذیب جس کو آپ کہہ لیں کہ صنعتی تہذیب ہے، جس میں ہر انسان اب خود اپنا مجاز ہے، وہ خود جواب دہ ہے. اس کا خدا جو ہے وہ کسی مولوی کا پابند نہیں ہے، اس کا خدا جو ہے بادشاہ کا خدا نہیں ہے، اس کا خدا کوئی اساطیری خدا نہیں ہے. اب وہ اپنی زندگی خود ترتیب دے رہا ہے اور اس کے مسائل بڑھ بھی رہے ہیں، اور ان مسائل کا حل وہ مختلف علوم میں اور خود معاشرے میں چلتے پھرتے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے یہی ہے اصل میں ترقی پسندی، کہ آپ جو ہے وہ پچھلے سے دوسرے اس میں ادب کی روح سے. البتہ یہ ہے کہ ہم روایت سے یا اس کلاسک سے انحراف نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب بھی ہم ادب میں یعنی شاعری میں خاص کر اور مصوری میں اور موسیقی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پیچھے ہی دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں بڑے خدایان سخن، بڑے شعراء، بڑے ادبا پیچھے ہی ملتے ہیں، اور یعنی کیا کیا نام لیں ان سے، میر اور میر انیس اور غالب اور بڑے بڑے اقبال. تو یہ سلسلہ ہے. تو بہرحال ترقی پسندی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آج بھی یعنی 1 صدی ہو چکی ہے، وہ جاری ہے. اور میں بھی خود کو جو ہے وہ ترقی پسند ہی سمجھتا ہوں.
باقی جدیدیت کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جدیدیت ہر زمانے میں رہی ہے، ہوں، آدم سے لے کر آج تک ہر انسان ترقی پسند رہا ہے، ہر انسان جو ہے وہ جدت پسند رہا ہے، وہ اسے مانے یا نہ مانے۔ صرف اگر ہم ادب برائے ادب کے تناظر میں یا اس کے مقابلے میں اگر دیکھتے ہیں تو پھر اس سے ایک اور بحث نکل آتی ہے اور وہ ڈیٹیل مانگتی ہے۔ جی چلیں ہم آپ سے ایک خوبصورت کلام بھی سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے میں۔ یہ 2020 میں کتاب چھپی تھی دروازوں میں زنجیر، تو اس سے ایک غزل پیش خدمت ہے۔ عطا کیجیے۔ زمیں کھنکتی رہی اور گھٹا نے کچھ نہ کہا، زمیں کھنکتی رہی اور گھٹا نے کچھ نہ کہا، گلی تک آ کے بھی کالی بلا نے واہ کچھ نہ واہ کہا، واہ، گلی تک آ کے بھی کالی بلا نے کچھ نہ کہا، کہاں کہاں پہ درختوں کی چادریں اتری، کہاں کہاں پہ درختوں کی چادریں اتری، لگی وہ چپ کہ برہنہ ہوا نے کچھ نہ کہا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، تمام شب پڑی جذبوں پہ اتنی اوس کہ بس، تمام شب پڑی جذبوں پہ اتنی اوس کہ بس، تمام شب خلش دیر پانے کیا کچھ نہ کہنے، کہا، کیا کہنے، تمام شب خلش دیر پانے کچھ نہ کہا، کہاں بجھے وہ دریچوں سے جھانکتے چہرے، کہاں بجھے وہ دریچوں سے جھانکتے چہرے، پلٹ کے آئی تو باد صبا نے کچھ نہ کہا، کیا کہنے، پلٹ کے آئی تو باد صبا نے کچھ نہ کہا، وہ مشت خاک کی مجبوریاں سمجھتا ہے، واہ، وہ مشت خاک کی مجبوریاں سمجھتا ہے، جبیں کے داغ گنے پھر خدا نے کچھ نہ کچھ نہ کہا، کہا، واہ واہ واہ، وہ مشت خاک کی مجبوریاں سمجھتا ہے، جبیں کے داغ گنے پھر خدا نے کچھ نہ کہا، عجب ہے قحط صدا بھی کہ جب گرے ہم لوگ، عجب ہے قحط صدا بھی کہ جب گرے ہم لوگ، ادھر ادھر سے کسی ہم نوا نے کچھ نہ کہا، کیا کہنے، ادھر ادھر سے کسی ہم نوا نے کچھ نہ کہا، عجب ہے قحط صدا بھی کہ جب گرے ہم لوگ، ادھر ادھر سے کسی ہم نوا نے کچھ نہ کہا، تو کیا کسی نے اسے ٹوٹتے نہیں دیکھا، تو کیا کسی نے اسے ٹوٹتے نہیں دیکھا، تو کیا کسی سے میرے بے وفا نے کچھ نہ کہا، واہ، زمیں کھنکتی رہی اور گھٹا نے کچھ نہ کہا، گلی تکا کے بھی کالی بلا نے کچھ نہ کہا۔ کچھ نہ کہا۔ طالب بھائی، اردو ادب کو ہمیشہ مضافاتی جو شعرا ہے اس نے متاثر کیا ہے، اس نے اپنا ایک مقام و مرتبہ بنایا ہے، اس کا سلسلہ آج کے عہد میں بھی جاری ہے، لیکن جو مرکزی جو ادب ہے اس میں جو مضافاتی علاقے جیسے کہ کوئٹہ ہے، گلگت بلتستان ہے، یا مضافاتی اور بہت سارے علاقے ہیں، ان کے شعراء کو وہ اہمیت، وہ قدر و منزلت نہیں ملتی، اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ بات ہے ایک تہذیبی دھارے سے ملنے کی۔ مثلا اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو لکھنؤ اور لکھنؤ سے بھی پہلے دلی، وہ تہذیبی دھارا ہے جہاں پہ زبان پنپی ہے، جہاں پہ زبان بنی ہے، جہاں پہ تہذیب بنی ہے، جہاں پہ علماء، ادباء، شعراء، صنعت کار، بادشاہ رہے اور علم و ادب کی سرپرستی ہوئی ہے۔ لازمی ہے زندگی اور اس کی رونقیں جتنی وسعت پذیر ہوں گی اور جتنی آپس میں اختلاط اور ہم آہنگ ہوں گی تو وہاں رنگا رنگی نکل آئے گی۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مضافات میں بات کرنے کو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ٹیکنیک آپ جو ہے جدید شہروں سے لائیں گے۔ آج بھی جو ہے اس کو دوسرے حوالے سے دیکھ لیں کہ آپ کے مضافات میں جیسے آپ کا اسکردو، گلگت بلتستان، کشمیر بہت خوبصورت ہے، میرا بلوچستان بہت خوبصورت ہے، لیکن انڈسکور ہے، دریافت ناشدہ ہے، تو اس کو کون دریافت کرے گا؟ شہروں کے لوگ جب جائیں گے تو وہ اپنی جدید نظر، اپنی جدید ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ اس صورت میں جا کے وہاں کچھ نہ کچھ لے آئیں گے، لیکن ضرورت زیادہ اس امر کی ہے کہ جیسے آپ خود ہیں، وہاں کے ہیں، تو آپ اس تہذیبی دھارے میں، یعنی جس کو ہم فرض کریں آج کی زبان میں لاہور یا کراچی کہیں گے یا سندھ و پنجاب کہیں گے، کہ جو آبادی میں بھی زیادہ ہیں، جہاں پہ سہولیات بھی، اور جہاں پہ ہر نئے دن نئے مسائل آ رہے ہیں، نئی تہذیبوں سے ہم آہنگی اور آشنائی پیدا ہو رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، حکومتی سرپرستی ہے، دولت کی ریل پھیل ہے، تو ان معنوں میں ہمیشہ آپ کو جو ہے اس طرف آنا ہوگا۔
یہ توقع ہمیشہ سے غلط ہوگی کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ اس طرف دیکھیں. جی ہاں. ہمیشہ پیاسا جو ہے وہ چشمے کی طرف آتا ہے. جی ہاں. بہت شکریہ. عصر نو میں جو شاعری ہو رہی ہے اس سے آپ کس درجہ مطمئن ہے، یا یہاں جو خصوصاً مشاعرے ہو رہے ہیں وہ ادب کے فروغ میں ان مشاعروں کا کیا کردار ہے، اور اس سے آپ کس درجہ مطمئن ہیں؟ مشاعروں میں لازمی ہے کہ اگر 200 بندے ہیں یا 2000 بندے ہیں یا 20,000 بندے ہیں تو سب کا ایک ہی معیار تو نہیں ہوگا. چاہے وہ تہذیبی معیار ہو، چاہے وہ لسانی معیار ہو، چاہے کسی بھی قسم کا معیار ہو، تو لازمی ہے وہاں پہ جو چیز قبول عام سمجھی جائے گی، یعنی ایک عام سطح کی چیز ہوگی، وہ پیش کی جائے گی. اور اس سلسلے میں ہم نے بہت دیکھا ہے کہ بہت سے نوجوان شعراء وہ آتے ہیں، ان کی گڈی چھٹتی ہے، ان کا رنگ بولتا ہے، لیکن وہ اس کو وسعت دینے میں، اس کو ترقی دینے میں، اپنی ذات کو بڑا کرنے میں، دنیا کے متعلق جو فکر و فلسفہ ہے اس کو سمجھنے میں رہ جاتے ہیں، کہیں کم پڑ جاتے ہیں، کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ عوام میں یا بازار میں جو چیز بکتی ہے، اب ایک بار جب وہ چیز بکنی شروع ہو گئی تو بہت زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی رنگ کو پھر بار بار بدل کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بھی دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی چیز رکتی نہیں ہے، وقت رکتا نہیں ہے، اور تبدیلی ایک مستقل چیز ہے. تو مشاعروں سے مطمئن ہونا ایک الگ بات ہے، جبکہ مشاعرے ہماری لسانی یعنی خاص کر اردو دھارے میں لسانی تہذیب کا ایک بہت اہم مرکز رہے ہیں. یہاں سے بہت اچھے شعراء بھی ابھرے ہیں. لیکن اگر اسی پہ تکیہ کرتے ہوئے آپ کہیں کہ اس سے مشاعرے ہی سے بڑے شاعر نکلیں گے، مشاعرے ہی سے عظیم غزلیں نکلیں گی، عظیم نظمیں نکلیں گی، تو آپ کو شدید مایوسی ہوگی. دوسری اس میں جو آپ کی گفتگو تھی یا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان شعراء ہیں وہ تقریباً ایک ایسی تحریک میں لپٹے ہوئے ہیں، سمٹے ہوئے ہیں کہ جس کو ہم جدیدیت کہہ سکیں. بہت سے علوم سے، بہت سے فنون سے متاثر ہو کے بہت اچھے اچھے شعر نکلتے ہیں، بہت اچھے اچھے پہلو نکلتے ہیں، اور خاص کر تازگی تو ایسی ہوتی ہے کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ وہ تازگی پختگی نہیں اختیار کرتی. شعر یکسطح ہوتے ہیں. بہت سے شعراء کے اشعار، غزلیں ان کی پوری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 10 غزلیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ غزل تھی تو دوسرے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ شعر تو دوسرے شعر کا غلط لفظ ہے لیکن کہ چربا تو نہیں ہے، یعنی تہداری نہیں ملتی. یہ تہداری بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ پختگی سے آتی ہے، اور چیزوں کا مشاہدہ کرنے سے آتی ہے، اور اساتذہ کو بار بار پڑھنے سے آتی ہے. ٹھیک کہ بظاہر تو شعر یوں دکھائی دے رہا ہے، لیکن بازخوانی میں دوبارہ مثلا احمد نوید صاحب ہمارے سینئر ہیں کراچی کے، ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے پسند ہے کہ ورائے زیر و زبر ہی تھا میں، میاں زیر و زبر نہیں تھا. ورائے زیر و زبر ہی تھا میں، میاں زیر و زبر نہیں تھا، ورق کو جلدی الٹ گئے تم، میں قصہ مختصر نہیں تھا. ٹھیک. یا جیسے اس کو غالب نے بہت عرصہ پہلے کہہ رکھا کہ یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں. تو یہاں پہ بہت سے کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ حرف مکرر ہیں، یعنی اپنے آپ کو دہرانا بھی ایک بہت بڑا عیب ہے. اس کو اگر عام سطح پہ میں مثالیت پسندی سے کام لے کر لے آؤں، ہمارے گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں، ہمیں بوریت ہوتی ہے اکثر ان کے پاس بیٹھنے سے. کیوں؟ وہ ایک ہی بات کو 20 بار اور بالکل من عن لفظ بلفظ دہراتے ہیں. اب میرے جیسے شعراء کا، طالب علموں کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں
تو بے شک ان کے پاس ایک ہی واقعہ ہے, بے شک ان کے پاس جو ہے وہ اساتذہ کی وہی غزلیں ہیں, بے شک ان کے پاس جو ہے وہی مطالعے کا, یعنی نئی چیز شاید نہ, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان سے تکرارن یا قریت کر پوچھیں کہ اس واقعے سے آپ نے کیا نکالا, اس واقعے میں تنقیدی پہلو کیا ہے, اس واقعے میں تہذیبی پہلو کیا ہے, اس واقعے میں شعری پہلو کیا ہے, اس واقعے میں آج کے حوالے سے ہمیں کیا مل سکتا ہے. تو ہر بار ہم ان واقعات سے پوچھ کر اور قریت کر نیا کچھ نکال سکتے ہیں. تو لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے وہ قاسمی صاحب کا بھی شعر ہے کہ پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے, ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے اور یقین بھی کہ نئے شعراء آئیں گے, اپنے نئے آہنگ میں آئیں گے. صرف ایک آخری بات کہ ایک چیز ہم ادب میں افسانے میں خاص کر کہتے ہیں وحدت تاثر, یعنی یونٹی آف امپریشن. جب آپ غالب کو پڑھتے ہیں, جب آپ میر کو پڑھتے ہیں, جب آپ اقبال کو پڑھتے ہیں, جب آپ فیض کو پڑھتے ہیں, تو اب فیض احمد فیض کے پاس کون سی اتنی ویرائٹی ہے, یعنی فیض احمد فیض کا 100 موضوعات لے کر آتے ہیں, نہیں, وہ ترقی پسند ہیں اور اپنے نظریے سے کمیٹڈ ہیں. لیکن جب بھی ہم فیض ذہن میں آتا ہے یا فیض کو پڑھتے ہیں یا اس کو یاد کرتے ہیں, تو ایک مکمل آدمی, یعنی شاعری اور شخصیت دونوں یکساں, اور اس میں آرٹ بھی, وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. تو نئے شعراء میں شاید میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ ہمیں ویرائٹی تو بہت ملتی ہے, بہت رنگا رنگی ملتی ہے, بہت تازگی ملتی ہے, لیکن وہ ایک مکمل شخصیت کہ ہم کہہ سکیں کہ اچھا اس آدمی کی زندگی یہ ہے, اس کا مزاج یہ ہے, اس کا کاروبار یہ ہے, اس کے معاملات یہ ہیں, تو کیا وہ شعر اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ جب تک یہ ہم آہنگی نظر نہیں آئے گی کسی شاعر کے ہاں, تب تک وہ شاعر جو ہے وہ 10 سال 5 سال 20 سال کچھ عرصہ زندہ رہے گا, اس کے بعد وہ دھند میں, اس کے بعد وہ غبار میں چلا جائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. طالب بھائی, آج کا جو عہد ہے وہ مشینی عہد ہے, اے آئی کا دور ہے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اے آئی کی وجہ سے تخلیق کاروں کے لیے کوئی مسائل پیدا کریں گے آنے والے وقتوں میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تو مدد ملے گی, اور بلکہ جو کاٹ چھانٹ ہے یا چھلنی ہے وہ تو بہت زبردست ہوگی, کیونکہ کوئی بھی شاعر یا آدمی جو نقالی کی کوشش کرے گا, وہ کتنی نقالی کرے گا. آپ جو ہے وہ جب تک سہتے نہیں, میر کا شعر یاد ہے, میر کہتا ہے کہ سر اٹھاتے ہی ہو گئے پامال, سبزہ نودمیدہ کے مانند. کیا کہنے, جب تک آپ پامال نہیں ہوں گے, جب تک آپ شکست نہیں کھائیں گے, جب تک آپ محبت نہیں کریں گے, جب تک آپ نفرت نہیں سہیں گے, جب تک ناکامی نہیں اٹھانی پڑے گی, تب تک آپ شعر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا جینون ہونا یہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا, یہ کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا. تو یہ تو بہت اچھا ہے, اور ہم انسان جو ہے وہ ہمیشہ پھر وہی پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے ہیں. تو کیوں ڈریں؟ آدم سے لے کر یا حتیٰ کہ ڈائناسور کے زمانے سے ہم آگے ہی بڑھتے رہے ہیں, اور ہمیں ہمیشہ ایک جو ہے وہ نادیدنی کا, ایک ناگفتنی کا, ایک نئی چیزوں کا خوف ہوتا ہے. لیکن انسان کی عظمت یہی ہے, جیسے وہ اقبال اپنی اس نظم میں کہتا ہے کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم, یعنی خدا نے رات بنائی, تو نے رات بنائی, تو ہم نے چراغ بنایا. تو یہ تو ہمیں آگے بڑھائے گا, یہ تو ہمیں مہمیز دے گا. اور اس چھلنی سے نکل کر بہت سے شعراء, اور ایک میں بھول رہا ہوں کس کا مقولہ ہے کہ شاید سائنس یا مشینی دور اس حد تک بھی پہنچ سکے کہ وہ یہ بتا سکے کہ ماں کے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے یہ پیانسٹ بنے گا, یہ میوزیشین بنے گا, لیکن وہ کون سی دھن ترتیب دے گا یہ سائنس نہیں بتا سکی. کیا کہنے, اس دھن میں کون سا رس ہوگا, کون سا درد ہوگا, کیا لے ہوگی, اس کی اٹھان کیا ہوگی, وہ کہاں پہ سم اس کا گرے گا, یہ وہ نہیں بتا سکے گا. یہ ہم انسانوں پہ ہے. ہمارے معاملات جتنے کھلیں گے, جتنے پیچیدہ ہوں گے, اس سے ہم نے یہ ساری تہذیب شاعری نکالنی ہوگی, اور اسی کی ورت ہوگی, یعنی اوریجنلٹی قائم رہے گی. زبردست. آپ سے ایک اور کلام سنتے ہیں جی آخری طور. پھر عکس اٹھا لائے اسی جھیل سے اپنا, پھر عکس اٹھا لائے اسی جھیل سے اپنا, رشتہ نہیں ٹوٹا ابھی تمثیل سے اپنا. کیا کہنے, واہ واہ. پھر عکس اٹھا لائے اسی جھیل سے اپنا, رشتہ نہیں ٹوٹا ابھی تمثیل سے اپنا.
शायद किसी मसलूब से निस्बत निकल आए, आहा, शायद किसी किसी मसलूब से निस्बत निस्बत निकल निकल आए, आए। हम फाल निकालें अगर इंजील से क्या अपना। कहने, बहुत खूब। आहा, शायद किसी मसलूब से आहा, निस्बत निकल आए, आहा, हम फाल निकालें अगर इंजील इंजील से से अपना। अपना। नम इतना कि दरपे रही एहसास की दीमक, आहा, नम इतना कि दरपे रही एहसास की दीमक, कद बढ़ न सका खलअत तकमील से क्या अपना। कहने, वाह वाह वाह। नम इतना कि दरपे रही एहसास की दीमक, कद बढ़ न सका खलअत तकमील से अपना। आहा, ठंडी न पड़े चांद सितारों की मईशत, आहा, आहा, ठंडी न पड़े चांद चांद सितारों सितारों की की मईशत, मईशत। घर कौन उजाले किसी कंदील से क्या अपना। कहने, क्या कहने, वाह वाह। ठंडी न पड़े चांद सितारों की मईशत, आहा, घर कौन उजाले किसी कंदील से अपना। आहा, चाहे कि न चाहे कोई देखे कि न न देखे, देखे, चाहे कि कि न न चाहे चाहे कोई कोई देखे कि न न देखे। देखे। कुछ लोग पता देते हैं तफसील क्या से अपना, कहने, वाह वाह, बहुत खूब। कुछ आहा, लोग पता देते आहा, हैं तफसील क्या से कहने अपना। तालिब भाई, बहुत खूब। मुबहम ही रही गैरत गुमगश्ता के हर बार, मुबहम ही रही गैरत गुमगश्ता के हर बार, आहा, काम आन पड़ा फौज अबाबील से अपना। क्या कहने, बहुत खूब। आहा, मुबहम ही रही गैरत गुमगश्ता के हर बार, आहा, काम आन पड़ा फौज अबाबील से अपना। वाह, आंखें रहे महराज पे हैं आज भी तालिब, क्या कहने, आहा, आंखें रहे महराज पे हैं आज भी तालिब, वाह वाह, वाबस्ता है क्या कुछ अभी जिब्रील से अपना। क्या कहने, बहुत खूब। आहा, आंखें रहे महराज पे हैं आज भी तालिब, आहा, वाबस्ता है क्या कुछ अभी जिब्रील से अपना। बहुत खूब। फिर रक्स उठा लाए उसी झील से से अपना, अपना, रिश्ता नहीं टूटा अभी तमसील से बहुत अपना। खूब। नाज़रीन, आज हमारे खुसूसी मेहमान थे कोयटा हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नस्ल नौ के नुमाइंदा शायर जनाब तालिब हुसैन तालिब। अगली नशस्त तक आशिक हुसैन आशिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।